नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपनी सूरा आल इमरान शुरू करने जा रहे हैं। सूरा बकरा कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा आल इमरान आज हम पहला लेक्चर उसका जो है वो यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ़े मुक़त्तआत हैं। इसके बारे में कोई भी वसूख से नहीं कह सकता कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है। ये राज हैं अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, और इनको हरूफ़े मुक़त्तआत का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला हुआ उसके सिवा, अल हय्यु हमेशा ज़िंदा, क़य्यूम संभालने वाला। इसकी ट्रांसलेशन है अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हमेशा ज़िंदा, कायम और सबको संभालने वाला है। अब हम सबसे पहले सूरा बकरा कंप्लीट हुई और उसके आगे जो है सूरा आल इमरान स्टार्ट हुई। तो हम पहले इसका कनेक्शन देखते हैं। जो सूरा बकरा के एंड पे टॉपिक चल रहा था, क्या उसके साथ कोई कनेक्शन है इसका या नहीं। सूरा बकरा का इख्तिताम ईमान के बुनियादी अरकान और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने की दुआ पर हुआ है। सूरा आल इमरान की इब्तिदा में बतलाया गया है कि जिस अल्लाह पर तुमने ईमान लाना है वो हमेशा कायम, दायम और ज़िंदा जावेद रहने वाला है। उसने लोगों की हदायत के लिए पहले तौरात और इंजील नाज़िल फरमाई और अब अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद नाज़िल किया। याद रखो, अल्लाह ताला नाफरमानों से सख्त इंतकाम लेगा। हरूफ़े मुक़त्तआत के बाद इस अज़ीम सूरत की इब्तिदा तौहीद बारी ताला से होती है। यहाँ तौहीद के दो ऐसे पहलू नुमायाँ किए गए हैं जिनमें जलालत व जबरूत के लहजे में अल्लाह ताला के हमेशा ज़िंदा और कायम रहने का बयान हुआ है, जिससे वाज़िया होता है कि जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद और कायम थी। जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो उस वक़्त भी उसकी ज़ात किब्रिया मौजूद और कायम होगी, गोया कि वो हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाली ज़ात है और कायनात को अपनी हिकमत और मर्ज़ी के मुताबिक कायम रखे हुए है। जिस तरह और जिस वक़्त तक चाहे हर चीज़ को कायम रखने वाला है। इन औसाफ में इसका कोई शरीक और साजी नहीं। जब कायनात में कोई हस्ती उस जैसी नहीं तो सबका वही माबूद व मसजूद होना चाहिए और है। इसी ज़ाते आला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल अंबिया, ख़त्मुल मुरसलीन की ज़ाते अक़दस पर किताब हक़ नाज़िल फरमाई और उसी ने उससे पहले तौरात और इंजील नाज़िल फरमाई थी, जो अपने अपने दौर में लोगों के लिए हदायत का सर चश्मा था। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाज़िल फरमाया, जो पहली किताबों के मन जानिब अल्लाह होने की तस्दीक, यानी कि अल्लाह की तरफ से होने की जो है वो तस्दीक, और इनमें लोगों ने जो तरमीम और इजाफ़े किए उनकी निशानदही करता है, ताकि लोगों के सामने हक़ और बातिल वाज़िया हो जाए।
اس امتیاز اور حق کو پہچاننے کے باوجود جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس جرم کا بدلہ لینے پر غالب ہے۔ قرآن مجید کے بنیادی اور مرکزی اوصاف میں ایک وصف یعنی کہ اوصاف میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ پہلی کتابوں کے حقیقی مضامین کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان حد فاصل اور نگران کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے ماقبل کتب کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگران اور نگہبان ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ گویا کہ حق و باطل کا فیصلہ کرنا لوگوں کی عقل و دانش اور کسی پارلیمنٹ کے اختیار پر نہیں، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید لوگوں کی رہنمائی کا ضامن اور صحیح و غلط میں تمیز کرنے کا معیار ہے۔ مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ جو آپ کے سامنے میں نے ابھی کوٹ کی یہ حدیث مشکات کی ہے۔ گویا کہ حق و باطل کا فیصلہ کرنا لوگوں کے عقل و دانش اور کسی پارلیمنٹ کے اختیار پر نہیں، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید لوگوں کی رہنمائی کا ضامن اور صحیح و غلط میں تمیز کرنے کا معیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، میری جو سیٹنگ ہے تھوڑی سی چینج ہو گئی، اوپر نہیں بلکہ میں اس کی جو ہے نا میں نے نیچے اس کو کیا ہوا تھا ہائی لائٹ اس حدیث کو مشکات شریف کی، تو وہ میں اوپر سے اس کو ملا دیا میں نے۔ مشکات شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب تک اپنی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ جی مشکات میں ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں۔ اب اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 سورہ آل عمران کے کہ نمبر 1 اللہ ہی اکیلا معبود اور وہی ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے۔ نمبر 2 اس نے تورات، انجیل اور قرآن مجید نازل فرمایا۔ نمبر 3 اب تورات اور انجیل نہیں صرف قرآن ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور نمبر 4 قرآن مجید پہلی کتب آسمانی کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 5 انکار کرنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور نمبر 6 اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اور تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں فرقان کا مفہوم، قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں فرقان کا مفہوم۔ نمبر 1 قرآن فرقان ہے، سورہ فرقان آیت 1، اور معجزات فرقان ہیں، سورہ انبیاء آیت 48، اور بدر کا معرکہ فرقان ہے، سورہ انفال آیت نمبر 41۔ فرقان سے مراد قوت فیصلہ بھی ہے، سورہ انفال آیت 29۔ اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے، سورہ بقرہ 185۔ یہ ہے جی آیت نمبر 2 سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2۔ آگے ہم اب چلیں گے آیت نمبر 3 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ نزلہ اس نے اتاری، علیکہ آپ پر، کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرتی، لما اس کے لیے جو، بین یدیہ اس سے پہلی، وا اور انزلہ اس نے اتاری، تورات، وا اور انجیل انجیل۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ اس کی تفسیر میں ابھی آپ کو آیت نمبر 2 میں پڑھا چکی ہوں، اور اس کا ٹرانسلیشن یہاں اس لیے پڑھی میں نے اس آیت کو پڑھ کے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ جو پیچھے آیت نمبر 2 میں نے تفسیر پڑھائی اسی میں اس کی تفسیر بھی موجود ہے، ڈیٹیل موجود ہے کہ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اور حق کے ساتھ کس نے نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید میں تورات، زبور، انجیل کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں تھیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو چنا اور ان کو مبعوث کیا نبی، اور ان پر کتابیں اتاری۔ وہ بھی سراسر اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن لوگوں نے کیا کیا، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں تحریف کی اور اس میں جو ہے وہ تبدیلی کی اور اس کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا یکسر۔ تو پھر یہ کتاب جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جو آج تک
بالکل محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن کریم فرقان حمید واحد کتاب، ہماری شریعت جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی، اور ضابطہ حیات اس میں مکمل کہ قرآن کریم مکمل طور پر محفوظ ہے، اور اس میں پچھلے جو نبی ہیں ان کی تصدیق ہوئی ہے، اور ان پر اترنے والی کتابوں کی تصدیق ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ تورات اور انجیل جو ہے اس کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ تورات اور انجیل کتابیں جو قرآن کریم فرقان حمید سے پہلے 2 انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھی۔ تو یہ ہے جی آیت نمبر 3 جو آپ کے سامنے رکھی۔ آگے ہم چلیں گے آیت نمبر 4 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ میں سے قبلی پہلے، میں قبلی اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، وا اور انزلہ اتارا، فرقانہ فرقان، ان بے شک الذین جنہوں نے کفروا انکار کیا بھی آیاتی آیتوں سے، اللہ لہم ان کے لیے عذاب عذاب شدید سخت، وا اور اللہ عزیز زبردست، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور یہ قرآن بھی اسی نے نازل کیا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یہ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حدیث نمبر آیت نمبر 4 میں نے پڑھی، اس کو کوٹ کیا کہ جس میں ہمیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو باتیں اس میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرمائی۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی، اور یعنی اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں، اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی گئی کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن کریم فرقان حمید نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اور اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے، اس کو سچا مانے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 4، جس کا جو ہے وہ میں نے لب لباب آپ کے سامنے رکھا، اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا جی، اب ہم چلیں گے اگلی اپنی آیت کی طرف، آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ان بے شک اللہ لا نہیں، یخفا چھپی ہوئی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی میں ارض زمین، وا اور لا نہیں، فی السماء آسمان میں، بے شک اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اب ہم سب سے پہلے تو اس کا ربط دیکھتے ہیں، کنیکشن دیکھتے ہیں کہ بدلہ اور سزا دینے والی ہستی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات واقعات سے اچھی طرح باخبر ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں، چھپی نہیں، خفیہ نہیں ہے۔ وہ ماں کے رحم میں ہونے والی تبدیلیوں کو جانتا ہی نہیں، بلکہ جس طرح چاہتا ہے انسان کی شکل و صورت بناتا ہے اور اسے خاص ڈھانچے میں ڈھالتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کی ہر نقل و حرکت سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ زمین کی گہرائیوں اور اس کے ذرے ذرے، آسمان کی بلندیوں اور اس کے چپے چپے سے واقف ہے۔ وہ تمہاری پیدائش کے ابتدائی مرحلوں سے آگاہ ہی نہیں، مراحل سے آگاہ ہی نہیں، بلکہ ماں کے رحم کے اندر لمحہ بلمحہ جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں اور تمہاری قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے، وہ ایسا کرنے پر غالب بھی ہے، اور اس کے ہر کام اور فیصلے کے پیچھے حکمتیں بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ پیدا ہونے والے کو طاقتور بنانا ہے یا کمزور، خوبصورت پیدا کرنا ہے یا قبول صورت، اس کا غریب ہونا بہتر ہے یا امیر، یہ نیک ہوگا یا بد۔ اللہ تعالیٰ تمام اور ہر قسم کے حالات جانتا ہے اور اسے ہر فیصلے پر اختیار ہے، اور تم نہ دنیا میں اس کی دسترس سے باہر ہو اور نہ ہی مرنے کے بعد۔ وہ ہر حال میں تم پر غالب ہونے کے باوجود تمہیں مہلت دیے ہوئے ہے۔ اس مہلت کے پیچھے اس کی بہت سی حکمتیں پنہاں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں۔
ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے سامنے ایک صحیح بخاری کی حدیث، بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صادق و مصدوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرتا ہے تو جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، اسے آدمی کا عمل، رزق، موت اور نیک و بد ہونا لکھنے کا حکم ہوتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، تم میں ایک بندہ عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی آدمی برے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ جنتیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث میں آدمی کے انجام کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر ماحول کے اثر، بزرگوں کے خوف، ذاتی مفاد اور اسلامی حکومت کے جبر سے بظاہر نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہوتا، محض ماحول کے جبر کی وجہ سے ظاہری طور پر نیک ہوتے ہیں، جو ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ برائی کی طرف لپکے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی بے شمار لوگ سوسائٹی یا گھریلو اثرات کی وجہ سے نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن فطرتاً نہایت ہی سعادت مند طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ جب کبھی انہیں نیکی کا ماحول میسر آتا ہے تو بہت سے نیک لوگوں سے بڑھ کر ذوق و شوق سے نیک کام سر انجام دیتے ہیں۔ موت کے قریب اس قسم کے لوگوں کی نیک نیتی اور حقیقی کردار ان کو اصلی انجام کی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کے برعکس فطری اور قلبی طور پر برا شخص موت کے وقت کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں اسی فطری انجام کی نشاندہی کی گئی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وہی ماں کے رحم میں انسان کی شکل و صورت بناتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب ہم قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صورتیں بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے، سورہ آل عمران آیت 6۔ ٹاپک کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ صورتیں بنانے اور اولاد دینے والا ہے، اور سورہ آل عمران آیت 6 لوگوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور سورہ شعراء آیت 49 اللہ ہی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، سورہ انعام آیت 102 اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور سورہ زمر آیت 62 اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 5 الحمدللہ جو آج کمپلیٹ ہوئی ہے، اور ہم جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔